बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में 4 दिन से जारी मुजाहरे अब फैलते जा रहे हैं और एक बड़े सियासी बहरान की पेशगोई की जा रही है। ये मुजाहरे क्या इस मरतबा रजीम चेंज कर पाएंगे और इन मुजाहरों की वजह क्या है? ज़्यादातर प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो इसी पर हम लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक दो दीगर मौज़ूआत भी हैं। मसलन पाकिस्तान के पोश इलाके जो रवायती तौर पर तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाते हैं और जहां से PTI को बहुत ज़्यादा भारी अक्सरियत से वोट मिलते हैं, क्या उन्होंने भी इमरान खान को डंप कर दिया है? ये सवाल, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये कि वफाकी हुकूमत में कुछ अहम तब्दीलियों की इत्तला एक मरतबा फिर से आने लगी है। ये क्या तब्दीलियाँ हो सकती है, इस पर भी कुछ बात होगी। नाज़रीन, 4 रोज़ कबल ईरान में मुजाहरे शुरू हुए महंगाई के ख़िलाफ़, रियाल की गिरती हुई कीमत के ख़िलाफ़ और माशी इस्लाहात के लिए। जो वस्ती तेहरान से शुरू हुए, उनकी बड़ी मार्केटों में ताजरों ने ये मुजाहरे किए क्योंकि तजारत बिल्कुल बैठ गई है और रियाल ने तो यानी गिरावट की ऐसी इंतहा कर दी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मसलन जो डॉलर 2022 में 60,000 1 लाख रियाल के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा था, वो 14 लाख रियाल का हो गया है इस मरतबा। यानी जब ये मुजाहरे शुरू हुए तो 14,20,000 रियाल का एक डॉलर था। फिर जब मुजाहरे बढ़ने लगे तो हुकूमत ने जो कुछ इक़दाम किए, उसके बाद इसकी कीमत हो गई $14.25 लाख। यानी कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन ज़ाहिर है 14,20,000 और $14.25 लाख रियाल में एक डॉलर अगर मिलता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इससे किसी तजारती हल्के को कोई फ़ायदा हो। इसके साथ ही महंगाई बढ़ी और फिर देखते ही देखते अगले दिन तेहरान की तमाम यूनिवर्सिटियों में भी बड़े बड़े मुजाहरे हुए। उसके बाद ये मुजाहरे मगरब की तरफ फैल गए और जुनूब की तरफ फैल गए। मशरक़ी ईरान में अभी तक किसी बड़े मुजाहरे की इतला नहीं आई, लेकिन वस्ती ईरान, मगरबी ईरान और जनूबी ईरान के 6-7 बड़े शहरों में, बल्कि 7 से भी ज़्यादा शहर हैं जहाँ ये मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन तेहरान है, किरमानशाह है, लर्दगान है, बदश्त है, फारसान है और हमदान है, और 1-2 सूबे और हैं जहां ये मुजाहरे हो रहे हैं। और मुजाहरीन इस मरतबा ज़्यादा पुरतशद्दद है। मसलन जहां जहां भी मुजाहरे हुए वहां उन्होंने पथराव किया, आग लगाने की कोशिश की, हमले किए। ख़ास तौर पर सरकारी इमारतों, गवर्नर हाउसेस और बैंकों, इन इमारतों को निशाना बनाया गया। और हुकूमत ने, जो सदर साहब हैं ईरान के, उन्होंने फ़िलहाल जो नज़्म व नस्क़ का मामला है अपने हाथ में ले लिया और पुलिस को हिदायत की है कि सख्ती ना की जाए। साथ ही उन्होंने मुजाहरे करने वालों को मुज़ाकरात की दावत दी है। अब मसला ये है कि मुजाहरे करने वाले कौन हैं जो मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि किसी सियासी जमात या किसी मज़दूर इत्तेहाद, ताजर इत्तेहाद की तरफ से मुजाहरों की अपील नहीं की गई। ये ताजरों ने और तलबा ने आज खुद मुजाहरे किए। तो हुकूमत किन से मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि कोई क़यादत कहीं भी मौजूद नहीं है। पिछले क्रैकडाउन में अपोजिशन की क़यादत का तो तस्वुर ही ख़त्म कर दिया गया था। पिछली मरतबा आपको याद होगा जो सबसे ज़्यादा बड़े मुजाहरे हुए थे वो हुए थे 2022 में, जब एक नौजवान लड़की, अमीना महसा उसका नाम था, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया क्योंकि उसने दुपट्टा ठीक से नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया और थाने ले जाकर उसको इतना मारा कि वो मर गई। उसकी मौत, फिर हंगामे फूट पड़े और ये हंगामे ईरान की तारीख़ के शदीद तरीन हंगामे थे। ख़ुमैनी साहब की आमद के से पहले जो हंगामे होते, उनके बाद इन मुजाहरीन को सख्ती से कुचला गया और इस हद तक सख्ती की गई कि जो शाह ईरान ने भी नहीं की थी। यानी इन मुजाहरों में जो कई रोज़ जारी रहे, 1000 से ज़्यादा मुजाहरीन को बसीज फ़ोर्स ने फायरिंग करके मौके पर हलाक किया, हज़ारों ज़ख्मी हुए। और जब मुजाहरे कुचल दिए गए तो उसके बाद सैकड़ों लोगों को पकड़कर इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने एक शरई हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की है, उन्हें फांसियों पर लटका दिया गया और सैकड़ों अफराद फांसी पर लटकाए गए। उसके बाद मुज़ाहमत की जो तहरीक ईरान में थी वो ख़त्म हो गई, कुचल दी गई और अवाम में ज़ाहिर एक खौफ फैल गया। 1000 अफराद, 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, तो 1000 अफराद की हिलाकत जो है उसने ईरान के अवाम के अंदर एक खौफ
اور غصہ تو یقیناً پیدا کیا، لیکن خوف کا عنصر اس طرح تھا کہ وہ تحریک دب گئی، اور اب پھر 3 برسوں کے بعد پھر سے اتنے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں کہ ایران کی حکومت کے لیے ان پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، لوگ 2 قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ ایک وہ مطالبات ہے جن کا تعلق معیشت سے ہے، اور دوسرا جس کا تعلق سیاست سے ہے۔ معیشت سے متعلق ان کے مطالبات ہیں کہ ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے اور انرجی کا بحران حل کیا جائے، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں بجلی کی قلت ہے، کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں بجلی آتی ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ مہنگائی دوسری چیزوں کو بھی کم کی جائے، اور چوتھا مطالبہ ان کا ہے کہ پانی کا انتظام کیا جائے۔ تہران، خاص طور پر جو شمالی ایران ہے، وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ تہران کو سارا پانی مصنوعی ذرائع سے مہیا کیا جاتا ہے، یعنی وہاں قدرتی طور پر دریا یا نہریں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی جھیل بنا دی جائے اور پھر اس میں پانی وہ آ جائے اور وہ پانی شہریوں کو دیا جائے، بلکہ وہاں بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے وہ شہر میں تقسیم ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے پانی کم دستیاب ہے، حالانکہ یہ بڑا سرسبز پہاڑی علاقہ ہے۔ اور ہوا پھر یہ ہے کہ پچھلے برسوں میں بارشیں نہیں ہوئی اور یہ ڈیم خشک ہو گئے، اور یہاں تک خطرہ پیدا ہو گیا کہ آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال میں 2 مہینے پہلے کی بات ہے، 2.5 مہینے پہلے کی، کہ جب تہران کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ شہری تہران کو چھوڑنے کی تیاری کریں، کیونکہ 2-3 دن کے بعد پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ تائید غیبی آئی، جسے ہم رحمت خداوندی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ بارشیں ہوئیں اور خوب کھل کر برسیں، اور وہ جو تالاب تھے آبرسانی کے وہ بھر گئے اور مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اب پھر وہ پانی ختم ہو گیا، مزید بارشیں ابھی نہیں ہو رہی، سردیوں کا موسم ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ہو سکتا ہے بارشیں ہوں، لیکن اس میں جو چیز عوام کے غم و غصے کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اتنے بڑے بحران کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو اسے مستقل طور پر حل کرے، یعنی دوسرے علاقوں سے پانی کی پائپ لائنیں بچھائے، جیسا کہ سعودی عرب میں ہے، جیسا کہ عراق میں ہے، کہ جن علاقوں میں پانی نہیں وہاں دوسرے علاقوں سے پائپ لائن، جس طرح تیل پائپ لائن میں آتا ہے اسی طرح پانی بھی بہت سارے علاقوں میں پائپ لائنوں کے ذریعے دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو حکومت نے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ سیاسی مطالبات میں آمریت مرد آباد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولویوں کی جو کلرجی اس وقت حکمرانی کر رہی ہے، یہ حکومت چھوڑ دیں، ملک میں جمہوریت بحال کی جائے، آمریت ختم کی جائے۔ یہ دونوں قسم کے نعرے لگ رہے ہیں اور حکومت کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ایران بنیادی طور پر معاشی بحران کا شکار ہے، اور ایسا معاشی بحران جس کا حل نظر نہیں آتا، اور اس بحران کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو پابندیاں ہیں، عالمی پابندیاں جو امریکہ اور یورپ نے لگا رکھی ہیں، جن کے نتیجے میں جہاں تک ہوا، اب جو آخری ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا نے بھی ایران کا تیل خریدنا کم کر دیا، کیونکہ امریکہ ناراض ہو رہا تھا۔ ایران نے ایک بڑی حکمت عملی بنائی تھی تیل کی برآمد کے لیے، کہ وہ خود تیل نہیں بیچتا تھا بلکہ عراق کو یہ تیل دے دیتا تھا، پھر عراقی کمپنیاں یہ تیل بیچتی تھی جن پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اب ان عراقی کمپنیوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ تو ایران کے تیل کی فروخت کا مسئلہ، ایک تو یہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت سکویز ہو رہی ہے، اور دوسرا پچھلے دنوں جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کی وجہ سے ایران کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ اس حملے میں ایران کی تقریباً تمام ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی گئی۔ اگرچہ ایران کی حکومت اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بار بار کہتی رہی کہ نہیں، ہماری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، زیادہ نقصان نہیں پہنچا، ہم انہیں پھر سے بحال کر لیں گے، لیکن جتنی بھی رپورٹیں وہاں سے انٹیلیجنس کی آ رہی ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس امریکہ اور یورپ والوں کی ہو، چاہے وہ روس کی ہو، چاہے وہ چین کی ہو، چاہے کسی اور پڑوسی ملک کی ہو، سب یہی بتا رہی ہیں کہ وہاں کی کوئی ایٹمی تنصیبات نہیں بچی۔ ایٹمی تنصیبات کے علاوہ دوسری فوجی تنصیبات بھی تباہ ہوئیں، ایران کے بہت سارے ہتھیار تباہ ہوئے، اور ایران کے سول انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اس نقصان کی وجہ سے بھی ایران کی معیشت مزید زوال پذیر ہوئی۔ اور تیسری وجہ جو سب سے اہم ہے، جس پر عوام ایجیٹیٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی ایڈونچرز میں خرچ کرتا ہے۔ شام پر بہت بڑی رقم خرچ کی جاتی تھی، شام تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا،
لیکن لبنان اور یمن ان دونوں علاقوں میں ایران کی سرمایہ کاری اب بھی جاری ہے، اور یہ سرمایہ کاری جو ہے ایران کو بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ اگرچہ ایران کا کوئی اس سے مقصد براری والا مسئلہ تو پوری طرح آگے نہیں چل سکا، کیونکہ لبنان بھی گھیرے میں ہے، حزب اللہ گھیرے میں ہے، وہاں حزب اللہ کو بار بار اٹھنے کی کوشش کے باوجود کچل دیا گیا ہے۔ اور یمن میں ایران نواز حکومت قائم ہے، لیکن وہ ایران کی کوئی سیاسی مدد کرنے کے قابل نہیں رہی۔ حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خطے میں، بلکہ اب ان کا وجود حوثیوں کا ایک مرتبہ پھر کسی چیلنج کا سامنا کرنے والا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب اور امارات میں جو کشمکش ہوئی تو اس کے بعد سے پھر اسلامی ممالک نے اور امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے بھی دوبارہ یہ اعلان کیا ہے کہ یمن کی وحدت کو یقینی بنایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ شمال میں حوثیوں کا اقتدار ختم کر کے پورے یمن میں ایک ہی حکومت بنائی جائے۔ متحدہ عرب امارات نے یمن کے 3 ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ تو ناکام ہو گیا، اگرچہ امارات کی فوجیں اب بھی جزوی طور پر نکلی ہیں، پوری طرح نہیں نکلی، اور ان کی پراکسی بھی موجود ہے، لیکن یہ بات خاصے اعتماد کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ جنوبی یمن میں ایک نئی ریاست بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس کے آگے بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔ تو اب بات اس سے آگے بڑھ کر پھر سے یمن کے اتحاد کی طرف چلی گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس حوالے سے ایک بڑی بھاری جوابی مہم چلائی جائے گی، مہم جوئی کی جائے گی، جس کے تحت حوثیوں کو مزید دھکیلا جائے گا اور شمالی یمن کا زیادہ علاقہ متحدہ یمن میں شامل کیا جائے گا۔ تو گویا ایران یہاں سے بھی نکل جائے گا، اور اس کا فائدہ ایران کے عوام کو یہ ہوگا کہ یمن پر جو رقم بھاری پیمانے میں خرچ کی جا رہی ہے وہ ایران کے پاس بچ رہے گی، لیکن یہ رقم کتنی ہوگی؟ ناظرین، یہ جو پچھلی مرتبہ ایران میں مظاہرے ہوئے تھے، وہاں کلرجی سے اتنی نفرت ظاہر کی لوگوں نے کہ اس کے بعد کلرجی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ صورتحال یہ تھی کہ اس دور کی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ آیت اللہ حضرات اور حجت الاسلام اور جو مفتی اور جتنے بھی ان کے عہدیدار ہوتے ہیں کلرجی کے مختلف سطح کے، وہ اپنے لباس میں سڑکوں پر نہیں آ سکتے تھے۔ جہاں کوئی آدمی نکلا ان کا، کوئی نہ کوئی راہگیر، کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل سوار انہیں تھپڑ مار کر اور ان کا امامہ کھینچ کر زمین پر گرا کر، بلکہ کسی کو دھکے دے کر زمین پر لٹا کر وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو چنانچہ کئی مہینے تک یہ رہا کہ ایرانی کلرجی کے جتنے بھی درجہ بدرجہ منصب دار ہوتے ہیں وہ پگڑیاں اتار کر پینٹ شرٹ یا کوٹ پینٹ پہن کر نکلتے تھے، تاکہ لوگ انہیں سمجھیں کہ یہ کوئی ماڈرن آدمی جا رہا ہے، کلرجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جب حالات معمول پر آئے تو پھر کہیں جا کر ان لوگوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہوئی، ورنہ یہ لوگ بازاروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو اب جو مظاہرے ہوئے ہیں یہ 2022 کے مظاہروں سے بہت کم ہیں، بہت چھوٹے ہیں ابھی، یعنی ہیں تو بڑے بڑے لیکن ان کا دائرہ چھوٹا ہے۔ یعنی وہ اس وقت تو ایران کے تقریباً ہر شہر میں مظاہرے ہوئے تھے، اس وقت ایران کے 6 7 یا 8 زیادہ سے زیادہ 10 شہروں میں مظاہروں کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور وہ بھی وسطی ایران اور جنوبی اور جنوب مغربی ایران، مشرقی ایران میں کسی قسم کے مظاہرے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، بلکہ جنوبی ایران میں بھی 1 2 مقامات پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ مغربی صوبوں میں مظاہروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جس حساب سے یہ پھیل رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ اتنے زیادہ پھیل جائیں کہ 2022 کے مظاہروں سے بھی آگے نکل جائے، یا یہ کہ مزید زیادہ نہ پھیل سکیں، چند ایک اور شہروں میں ہونے کے بعد پھر کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے، تو یہ صورتحال ایران کے استحکام کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مظاہرے بہت زیادہ پھیل گئے تو پھر ان کا قابو میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پچھلی مرتبہ تو یہ تقریباً تمام عالمی مبصرین یہ بتا رہے تھے کہ ایران میں رجیم چینج ہونے والا ہے، اب ایران کی رجیم باقی نہیں رہ سکتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچل دیا گیا معاملات کو اور حکومت بچ نکلی۔ اب اس ڈرامے میں ایک اور ایلیمنٹ داخل ہوا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل نے ایرانی مظاہرین کی حمایت کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اسرائیل کا یہ اقدام بڑا مسٹیریس ہے، اس لیے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ایران میں ہر وہ تحریک ناکام ہو جائے گی جس کی حمایت اسرائیل کرے گا، یا اگر ناکام نہیں ہوگی تو وہ کمزور پڑ جائے گی جس کی حمایت اسرائیل کرے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ایجیٹیشن کرے اور بھارت کی طرف سے اعلان آ جائے
کہ ہم ان مظاہرین کی حمایت کرتے ہیں بلکہ مدد بھی کریں گے تو وہ تحریک تو پاکستان میں پھر نہیں چل پائے گی، اسے تو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسرائیل نے یہ اقدام کیوں کیا؟ بظاہر اس کا جواب اس بات میں ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ موجودہ رجیم ختم ہو، کیونکہ اگر موجودہ رجیم ختم ہو گئی تو اسرائیل نے جو ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ایران ہمارے لیے خطرہ ہے، اس لیے یورپ اور امریکہ ہمیں ہتھیار بھی دیں، پیسہ بھی دیں۔ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو پھر تو امریکہ میں بھی ایک آوازیں بلند ہوں گی کہ بھئی آپ کا دشمن تو ختم ہو گیا، وہاں تو دوست حکومت آ گئی یا غیر جانبدار حکومت آ گئی، یعنی ایسی حکومت آ گئی جس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب آپ کو اتنے ہتھیار اتنا پیسہ کیوں چاہیے؟ تو یہ ایک میرا اندازہ ہے، یہ کوئی کسی رپورٹ سے یہ بات میں نے اخذ نہیں کی، ورنہ اسرائیل ظاہر سیانے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں یہودی، ان کو جو بات ہم جانتے ہیں، جو بات سب دنیا جانتی ہے، کہ اسرائیل نہیں جانتا کہ اگر وہ مظاہرین کی حمایت کرتا ہے تو مظاہرین کے لیے عوامی ہمدردی کم ہو جائے گی، مشکوک ہو جائیں گے وہ لوگ۔ ناظرین، پاکستان میں نیو ایئر نائٹ پر ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ پوش علاقوں میں بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، اور ان جلوسوں میں چند لوگ، یعنی 5% کہہ لیں، 4% کہہ لیں، ایسے ہمیں ملتے تھے، یا بہت زیادہ کہہ لیں تو 10% کہہ لیں، جو عمران خان کے جھنڈے اور تصویریں لے کر ان جلوسوں میں آ جاتے تھے، کیونکہ ان جلوسوں میں گرفتاری کرنا آسان نہیں ہوتی، اور ایوریج آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر تو یہ جلوس پوش علاقوں میں نکلتے ہیں، بلکہ زیادہ تر کیا، یہ جلوس سارے کے سارے پوش علاقوں میں نکلتے ہیں۔ لبرٹی ہے، گلبرگ ہے، ڈیفنس ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، کینٹ ہے، شادمان ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، اس طرح کے علاقے ہیں جہاں نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، جہاں ہالووین کا جشن عید اور بقرعید سے بڑھ کر منایا جاتا ہے، اور جہاں کرسمس رمضان المبارک سے زیادہ مقدس مانی جاتی ہے۔ تو یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں عمران خان کی حمایت بہت زیادہ ہے، یعنی بڑی اکثریت کے ساتھ وہاں سے عمران خان کو ووٹ بھی ملتے ہیں، ان کو سپورٹر بھی ہے۔ اور پچھلے کئی برسوں سے ہم نے یہی دیکھا کہ جب سے یہ پی ٹی آئی پر کمبختی کے دن آئے، سختی کے دن آئے، تو وہاں ایسے مواقع پر کرسمس ہو، نیو ایئر ہو یا ہالووین ہو، تو لوگ نکلتے ہیں، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جلوس میں نظر آتے ہیں مختلف مقامات پر۔ جلوس کے شروع میں کوئی 150 آدمی پی ٹی آئی کے جھنڈا لے کر چل رہا ہوگا، اور جلوس کے وسط میں کچھ لوگ، پھر کچھ پیچھے، کچھ اس سے پیچھے، تو جو اوور آل جو ویو بنتا تھا اوپر سے لیا گیا، وہ لگتا تھا جیسے یہ پی ٹی آئی کا جلوس جا رہا ہے، کیونکہ شروع میں بھی ان کے جھنڈے، بیچ میں بھی ان کے جھنڈے، پھر پیچھے بھی ان کے جھنڈے، اور آخر میں بھی ان کے جھنڈے اور تصویریں، اور کچھ لوگ نعرے بھی لگاتے تھے۔ گرفتاری ہوتی تھی مشکل، اس لیے کہ صرف لبرٹی کا علاقے جہاں سب سے بڑا جلوس نکلتا ہے نئے سال کا اور ہالووین کا بھی، تو وہاں کم سے کم 15,000 افراد ایک جلوس بھی ہوتے ہیں۔ تو ان 15,000 افراد میں 500-600 اگر پی ٹی آئی کے لوگ پھیل جائیں شروع میں، درمیان میں، اس سے پیچھے ایک اسٹریٹجی کے تحت، نقشے کے تحت، تو وہ سارا جلوس ایسا لگے گا جیسے پی ٹی آئی کا جلوس ہے، اور 15,000 کے جلوس میں سے لوگوں کو گرفتار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مثلا پولیس بڑھتی ہے کہ وہ آگے جو 5 آدمی جھنڈا لے کر چل رہے ہیں ان کو پکڑا جائے، تو وہ آدمی جھنڈے چھوڑ کر جلوس میں گم ہو جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون تھا جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ 15,000 کے جلوس میں پولیس آئے اور لوگوں کو پکڑ لے۔ لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لبرٹی سے لے کر ڈیفنس تک اور کینٹ ایریا سے لے کر ماڈل ٹاؤن تک کسی بھی جگہ یہ جو نئے سال کے جلوس نکلے ہیں، جنہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی، جنہوں نے شراب پی کر ہلڑ بھی مچایا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، غنڈہ گردی کی، ان کے لباس پر حملہ آور ہوئے۔ جنگ میں کل ساری تفصیل چھپی ہے کہ کس طرح یہ بدتمیزی کرتے رہے لوگ۔ بدتمیز کمیونٹی ہے تو لوگ بھی بدتمیز ہی ہوں گے۔ لیکن حیران کن طور پر کل پی ٹی آئی کا ایک بھی جھنڈا اور عمران خان کی ایک بھی تصویر نظر نہیں آئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بدتمیز لوگوں کی کمیونٹی ہے انہوں نے بدتمیزی چھوڑ دی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، اس کے جھنڈے تصویریں اٹھانے کا فائدہ کچھ نہیں، اسے دفعہ دور کرو، ڈمپ کرو، اسے بھول جاؤ، ایک پرانی خوشگوار یا بدمزہ یاد سمجھ کر اسے بھلا دینا ہی بہتر ہے۔ تو یہ حالت ہے جناب
PTI کی بیڈ لک کی کہ اس کے اپنے اڈوں میں اس کی تصویر اور پرچم اٹھانے والا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، اور یہی صورتحال کراچی کے پوش ایریاز کی تھی، اور یہی حال اسلام آباد اور پنڈی کے پوش ایریاز میں بھی یہی کچھ ہی دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، چلتے چلتے وفاقی حکومت میں تبدیلیوں کی بات وزیر خزانہ کی حد تک محدود ہے کہ وزیر خزانہ نے اورنگزیب صاحب نے جو اس وقت ملک نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، مسلسل ڈاؤن جا رہا ہے، اور معاشی تنزلی جو ہے وہ بہت تشویشناک حدوں تک پہنچ گئی ہے، تو اس کے ذمہ دار اورنگزیب ہے، اس کو نکالا جائے، یہ وفاقی حکومت میں اور مسلم لیگ میں سوچ پائی جاتی ہے۔ اور آج سے کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ خبر آئی تھی، بلکہ شاید میرے خیال میں 10-12 دن ہو گئے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں اس سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، لیکن استعفیٰ نہیں لیا گیا۔ اور اس پر مجھے تو لگا کہ پتہ نہیں اورنگزیب کے پاس وفاقی حکومت کی کچھ ویڈیو فلمیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے برطرف نہیں کر پا رہی، ڈرتی ہے۔ لیکن اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ اورنگزیب کو فارغ کیا جائے گا، اور چند دن کے اندر تو نہیں، چند ہفتوں کے اندر اسے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر میرے لیے بڑی عجیب ہے کہ کسی کو فارغ کرنا ہے تو کریں، چند ہفتے کی شرط یا قید لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی قومی اسمبلی میں بل پاس کرنا ہے یا کوئی چاند کی تاریخ دیکھنی ہے؟ کیا چکر ہے؟ اس آدمی کو کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ ویسے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور اورنگزیب سب مل ملا کر اس معاشی زوال کا باعث بنے ہیں۔ جو بھی ہو، میں کسی پر بلیم نہیں لگاتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اورنگزیب صاحب نے جو کچھ کیا، اس نے پاکستانی معیشت کے ہر شعبے کو اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ اتنا پیچھے تو عمران خان نے بھی نہیں دھکیلا تھا۔ اس لیے اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو بھائی نجات حاصل کرو، مہورتیں کیوں نکالتے ہو کہ 2 مہینے کے بعد نکال لیں گے، 4 ہفتے کے بعد نکال لیں گے؟ ابھی نکالو اس کو۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔